सलाम और आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। आपको एक मरतबा फिर वहदत इंसानियत चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मौजू के साथ शमसुद्दीन हसन शिगरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस मौजू पे आज हम बात करेंगे वो है सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दारुल उलूम देवबंद इंडिया। सोशल मीडिया पे एक गुज़श्ता दिनों एक इश्तिहार वायरल हुआ और उस इश्तिहार ने एक हंगामा बर्पा कर दिया सोशल मीडिया पे और बहस मुबाहिसा का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और उस पर हर तबके के आदमी ने अपने हिसाब से उस पर रद्द-ए-अमल दिया, उस पर गुफ्तगू की, उस पर तबसरा किया। तो इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे चंद नुकात की सूरत में। सबसे पहले हम इसका पस मंज़र थोड़ा सा आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आपको ये बताएंगे कि सोशल मीडिया पे जो शोर व गौगा हुआ वो क्या था। फिर मुख्तलिफ़ जो तबक़ात का जो रद्द-ए-अमल था उसमें सुन्नी, शिया, सल्फ़ी, लिबरल्स, नए मुसलमान, जो नए मुसलमान होने वाले, ये बताएंगे आपको। फिर हम आपको ये बताएंगे कि इनका ये रद्द-ए-अमल नाकाबिल फ़हम है हमारे लिए, वो क्यों है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि सैयद अबुल आला मौदूदी साहब का अपना मसलक क्या है, यानी वो आप उनको अहले सुन्नत में शुमार करेंगे। अहले सुन्नत में से 5 जो मसालिक मौजूद हैं उनमें से किसके साथ उनको जोड़ेंगे, और फिर जो 3 एतक़ादी मसालिक जिसको अहले सुन्नत कहा जाता है, अशरी, मातुरीदी और उसके साथ साथ तीसरा जो गिरोह है वो अपना असरी जिनको कहा जाता है मुहद्दिसीन का मसलक। तो इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ये बताएं, फिर तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ तसव्वुफ़ के सलासिल भी है। फिर हम ये बताएंगे कि सैयद अबुल आला मौदूदी साहब का इन मौजूदा मसालिक के साथ क्या ताल्लुक़ है, और अगर है तो क्या उनकी हैसियत बनती है, और अगर नहीं है तो फिर क्या हैसियत बनती है। तो इसी ज़मीन में हम फिर इख्तलाफ़ की अक़साम पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर जो सैयद अबुल आला मौदूदी साहब पर जो तनक़ीद हुई, आपको गुमराह करार दिया गया, इस पे हम बात करेंगे कि इसकी कोई वजह बनती भी है या नहीं बनती। और फिर बतौर अहले सुन्नत मौदूदी साहब पर इस किस्म के फतावे क्यों आयद किए जा सकते हैं, और अहले तशय्युअ का क्या मौक़िफ़ बन सकता है, और फिर सल्फ़ियों का क्या मौक़िफ़ बन सकता है। और फिर आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि सैयद अबुल आला मौदूदी साहब पर जिन लोगों ने इस किस्म के फतवा लगाए बग़ैर इल्मी नक़्द किया, वो किन बुनियादों पर उन पर तनक़ीद की गई, और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने सैयद साहब पर तनक़ीद की। तो सबसे पहले हम थोड़ा पस मंज़र आपको ये बताएंगे, और ये कि भाई हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस पर। आगे हमने चूँकि जो अपने मौज़ूआत के एक तरतीब हमने रखी, उसमें हमने मुख्तलिफ़ फ़िक़ही एतक़ादी मज़ाहिब और मसालिक पर भी बात करनी है, और उसमें से फिर हमने नए उभरने वाले मसालिक पर भी बात करनी है, और उसमें फिर अहले तशय्युअ के यहाँ कौन से इस वक्त मकातिब फ़िक्र पाए जाते हैं, इस्ना अशरी और इस्ना अशरी के अंदर कौन से स्कूल्स मौजूद हैं, इस पे बात करनी है। सुन्नियत क्या है, अहले सुन्नत में कौन से कदीम और जदीद मकातिब हैं, फिर कुछ आज़ाद ख़याल अहले इल्म है, उनको हम कहाँ रखेंगे, तो इस पे हमने बात करनी है। लेकिन चूँकि ये मौजू ज़ेर बहस आया तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस हवाले से थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। ये गुज़श्ता दिनों एक इश्तिहार वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। एक इश्तिहार था मुनाज़रे की तरबियत का, और एक जो है इश्तिहार था इम्तिहानी एक इम्तिहानी पर्चा था, एक दारुल उलूम देवबंद जो इंडिया का है, और उस पर्चे का था इम्तिहान शशमाही दारुल उलूम देवबंद मुहाज़रात इल्मिया, मुहाज़रा रद्द मौदूदियत, ये पर्चा था। यानी ये टॉपिक उनको पढ़ाया जाता है मुहाज़रात के नाम से। उनके यहाँ मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों पर और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पर उन्होंने एक मुहाज़रात का एक सिलसिला रखा हुआ है, जिसके अंदर वो अपने स्टूडेंट्स को उनसे आगाही देते हैं, जिसके अंदर यहूदियत है, ईसाईयत है, कादियानियत है,
تشیع ہیں، اسی طرح ہندو مذہب پر بھی ایک محاضرہ کا ہے، اور ان سب پہ کتابیں موجود ہیں، ان کا ایک نصاب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور 200-250 صفحات پر مشتمل، اور ایک علمی کاوش ہے ان کی۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی فقہی مکاتب ہیں، بلا استثناء میں بات کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے سب کے ساتھ تعلق ہے، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، سب کے مکاتب اور مدارس کے نصاب سے کافی حد تک آگاہی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جب آپ دوسرے مسلک کو پڑھاتے ہیں تو اس کو محض ایک علمی مسلک کے طور پر نہیں پڑھاتے، بلکہ تنقید کے لیے پڑھاتے ہیں، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں، ہم اس پہ آگے بات کریں گے، کیونکہ جب مسلک موجود ہے ایک، تو وہ مسلک جب دوسرے مسلک کو اس میں ذکر کیا جائے گا تو نقد کے طور پر ہوگا، اس کی کمزوریوں پہ بات ہوگی، اپنے مسلک کی حقانیت اس کے مقابلے پہ ثابت کی جائے گی، تو ایک معمول کی بات ہے۔ تو یہ ایک پیپر، وہ جو محاضرات کا سلسلہ ہے، اس میں سے ایک محاضرہ یا ایک جو نصاب میں شامل ہے وہ ہے رد مودودیت، یعنی مودودیت ہے کیا، اس پہ بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ اور پھر دوسرا جو اشتہار تھا وہ انجمن تقویت الاسلام شعبہ مناظرہ کا عظیم الشان اعلان، 6 ماہی مناظرہ، جس میں درج ذیل اہم اور حساس اعتقادی اور فکری مسائل پر زیر بحث آئیں گے۔ اہل السنہ والجماعت کا حقیقی معیار ان کے خصائص، فرقہ مودودیت اہل سنت والجماعت سے خارج کیوں، مودودی صاحب اور عقیدہ عصمت انبیاء، مودودی صاحب کا گستاخ قلم اور انبیاء کی عظمت، مودودی کا ادبی قلم اور صحابہ کی بے ادبی، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، تفسیر قرآن یا تحریف قرآن، مودودی صاحب کی تفسیری اہلیت اور مبلغ علم، اصطلاحات اربعہ الہ رب دین اور عبادت، اور مودودی صاحب کا اہل السنہ والجماعت سے انحراف، مودودی صاحب کی تحقیق جدید اور اسلام کا نظم العین، اسلامی تصوف اور مودودی صاحب کا سیاسی تصوف، جدید فلاسفہ سے مودودی صاحب کا سرقہ، مودودی صاحب کی نیچریت اور تجدد پسندی، مودودی صاحب کی فکر منحرف اور جدید اعتزال، مودودی صاحب کی ذہنیت اور متوارث اسلام سے بغاوت، مودودی صاحب کی سلف صالحین سے بے اعتمادی۔ تو یہ ایک اشتہار انہوں نے دیا تھا کہ اس کے اوپر ہم جو ہے 6 ماہی مناظرہ، اور ایک تربیت کا، ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے مدارس کے اندر، ایک مناظرے کی بھی تربیت دی جاتی تھی پہلے، اور اب کم ہے یہ، اور یہ مکالمہ اب ہم کہتے ہیں، لیکن پہلے ظاہر سے تو مناظرہ ہوتا تھا، یا ٹاک شوز وغیرہ کیا ہے، وہ یہی ہے، مناظرے ہی کی جدید شکل ہے۔ تو ایک تربیت ہوتی ہے ان کی ہاں، ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جو موضوعات یا جن نکات کو بیان کیا گیا ہے اس کو لے کر لوگوں نے بہت ہنگامہ برپا کیا، بہت شور کیا کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ متعصب ہیں، یہ جو دیوبند والے خاص طور پر، حالانکہ یہ باقیوں کا چہرہ نہیں دیکھا، تو اس کو بہت زیادہ شور و غوغا کا ذریعہ بنایا گیا، اور مختلف طبقات نے اس پہ رد عمل دیا۔ ٹھیک ہے، اس شور و غوغا کے اندر جن طبقات نے رد عمل دیا اس میں سلفی لوگ بھی تھے، اس کے اندر اہل تشیع کے لوگ بھی تھے، یعنی ایک تو وہ طبقہ ہے جو اس کو بالکل درست سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اسی طرح مودودیت ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، ایک اہل سنت والجماعت سے منحرف ایک گروپ ہے جس پہ گرفت ہونی چاہیے، جس کی عقائد پہ بات ہونی چاہیے، وہ تو ان کا نقطۂ نظر تو واضح۔ میں یہاں پر ان چند لوگوں کا بیان کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے اس کو بہت معیوب بنا کے پیش کیا کہ یہ کیسا، مطلب کہ مناظرے میں یہ پوائنٹس ہے اور مودودی صاحب سے متعلق ایسی چیزیں لکھی گئی۔ تو ان میں سے میں 1-2 لوگوں کے پوسٹ جو انہوں نے پوسٹ لکھی ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، اس میں سے 1-2 میں پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک بہت صاحب علم شخصیت محترم طاہر اسلام عسکری صاحب ہے، ہماری معلومات کے مطابق آپ سلفی المسلک ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک سلفی ہونے کے ناطے، جس کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، غیر مقلدین بھی کہا جاتا ہے، وہابی بھی ان کو کہہ دیا جاتا ہے، وہ اپنا آپ کو محمدی بھی کہتے ہیں، تو سلفی جو ہے ان کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تشریک، یعنی دوسروں پہ شرک کا فتویٰ لگانے، بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانے میں یہ بہت جلد فیصلہ کرتے ہیں، اور اپنے علاوہ باقی سب کو یہ گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک متفقہ بات ہے، اس کے اندر دوسری رائے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اہل سنت کے مسالک کو بھی، خاص طور پر فقہ حنفی کو تو بالکل یہ قرآن و سنت سے منحرف فقہ سمجھتے ہیں اہل حدیث لوگ ہمارے، تشیع کے بھی بالکل یہ گمراہی پہ ہی ظاہر سی بات فتویٰ ہے، تکفیر بھی کرتے ہیں، اور پھر باقی اس کے ساتھ بریلیوں کو تو بالکل مشرک قرار دیتے ہیں، تشیع پر بھی مشرک اور بدعتی ہونے کا یہ الزام عائد کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا وہ نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے۔ اب اس مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب طاہر عسکری صاحب نے لکھا ہے، مرشد مودودی کی یاد میں
کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ پورے کے پورے مسلک اپنے دارالفتاؤں اور مناظرہ سینٹروں کے ساتھ ایک تنہا انسان اور فرد واحد کے خلاف محض آرائی پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔ اس کا عالم یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ چومکھی لڑائی لڑتا رہا، ان فرقہ پرستوں کو مسکت جواب بھی دیتا رہا، ساتھ غالی گمراہوں مانند معاندین ختم نبوت اور منکرین سنت کا ناطقہ بھی بند کرتا رہا، تجدد پسندوں کی خبر بھی لیتا رہا۔ یہی نہیں، مثبت طور پر اسلامی نظام فکر و عمل کو بھی اعلیٰ علمی استدلال کے ساتھ پیش کرتا رہا۔ قرآن کا ایسا ترجمہ لکھا کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ترجمہ آج تک اس کی برابری کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے طویل ایک پوسٹ لکھی ہے، وہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کو چکھانے کے لیے کہ ایک سیلفی ہونے کے ناطے ان کو وہ اشتہار، وہ پیپر، رد مودودیت کا جو محاضرہ ہے وہ ان کو کتنا برا لگا، جس پہ انہوں نے سید ابوالعلا مودودی صاحب سے متعلق ایک پوسٹ لکھی، اسی کے تناظر میں یہ ہے، اور یہ بتایا کہ بھئی تم سب اس شخص کے خلاف لڑ رہے ہو لیکن ان کی عظمت اور شان کی کیا بات ہے۔ یہ تو ہے سیلفی۔ اب میں آپ کے سامنے دو اہل تشیع معروف سوشل میڈیا پہ لکھنے والوں کا حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کیسے لیا۔ اب تشیعت بطور مسلک جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ہم باقی جب یہ موضوعات آئیں گے اس پہ ہم تفصیل سے استدلالات کیا کیا ہے، ان استدلالات کا نتیجہ کیا نکلتا اس پہ بات کریں گے۔ یہاں پر مختصراً تشیع کی جو بنیاد ہے وہ مسئلہ امامت پہ ہے، ٹھیک ہے، اور مسئلہ امامت یعنی کہ خدا نے پیغمبر کے بعد 12 لوگوں کو امت کی سیاسی، مذہبی، روحانی اور دینی رہنمائی کے لیے متعین کیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں منصوص ہونا، یعنی ائمہ منصوص ہے، خدا کی طرف سے طے کردہ ہے، خدا نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے بقول ان کے، اور احادیث اس حوالے سے بکثرت ان کے پاس موجود ہے۔ کچھ حدیثیں وہ سنی کتابوں سے بھی لیتے، ان کی اپنی کتابوں میں بکثرت حدیثیں موجود ہیں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا، امام جو ہے وہ پیغمبر کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ پیغمبر اور امام میں جو بنیادی فرق ہے وہ وحی کا ہے، یعنی پیغمبر پر وحی آتی ہے اور ائمہ کرام پر وحی نہیں آتی، یہ بنیادی فرق ہے، باقی نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ اس کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ اب اس پہ ہمارے ہاں جدید جو مراجی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصول مذہب ہم اس کو کہیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے، یہ بہت دلچسپ چیز ہے، اور اس سے بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے جب آپ ایک اصول کو اپنے مسلک کے اس کو اصول دین کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور نکلتے ہیں، جب آپ اس کو اصول مسلک کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور نکلتے ہیں، لیکن لکھا یہی جاتا ہے اصول دین، ٹھیک ہے۔ اصول دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس اصولوں میں سے کسی اصل کا انکار کر دیا تو پھر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جب آپ اصول دین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا کی وحدانیت کو ماننا اصول دین ہے، توحید، اسی طرح آخرت کو ماننا اصول دین ہے، نبوت اور رسالت کو ماننا اصول دین ہے۔ تو اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا تو پھر آپ مسلمان نہیں رہتے۔ تو لیکن اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں جب یہ موضوع آئے گا۔ یہاں پر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تشیع شیعہ ہونے کے ناطے باقیوں سے متعلق آپ کا موقف اور آپ کا نقطہ نظر یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اب جن مراجع نے اس کو ہٹ کر یہ کہا کہ نہیں، امامت اصول مسلک میں سے ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ شیعہ تصور امامت کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہے، اس کی تکفیر نہیں ہوگی، حالانکہ فقہ امامیہ کے اندر اپنے علاوہ باقیوں کی تکفیر سے متعلق بہت کچھ موجود ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت جو معروف مراجع ہے، خمینی صاحب اور اس کے بعد ان کے بعد خامنائی، سستانی، شیرازی صاحب، اس طرح کے ناصر مکارم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس قسم کے جو مراجع وہ اس کو نہیں مانتے، ان کی تکفیر نہیں کرتے سنیوں کی، لیکن متقدمین کے ہاں باقاعدہ تکفیر کا ایک پورا پہلو موجود ہے، اور اس وقت اخباریوں کے ہاں بھی یہ موقف موجود ہے، جو شیرازی مکتب ہے ہمارے پاس، یعنی جس کو ہم تیار شیرازی کہتے ہیں، ان کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مراجع اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے جو ان روایات، ان فتاوا کی روشنی میں اور امامت کو اصول دین سے لینے کی روشنی میں وہ اپنے علاوہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مفتی محمد امجد صاحب کی تحریر میں پیش کرتا ہوں، انہوں نے اس اشتہار، اس پیپر اور اس پورے شور و غوغا میں انہوں نے جو اس پہ تحریر لکھی، ان کا کہنا ہے محاضرہ رد مودودیت دارالعلوم دیوبند انڈیا، بر صغیر کی مشہور علمی درسگاہ دارالعلوم دیوبند حسب سابق فرقہ پرستی کے فروغ میں پیش ہے۔ یہ سب پہ میں ایک مجموعی تبصرہ کروں گا آگے جا کے، فرقہ پرستی، تعصب، یہ جو سب بات کی جاتی ہے۔ مجھے اسی دارالعلوم سے وابستہ ایک ساتھی نے محاضرات رد شیعت بھیجے، جن کو مکمل پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ محاضر موصوف، یعنی جو لیکچر دینے والا ہے، جنہوں نے کتاب لکھی، شیعت کی ابجد سے بھی بے خبر تھے۔ یہ مفتی صاحب نے یہاں پر مبالغے سے کام لیا۔
شیعہ تو ایک طرف، اب یہ کہتے ہیں شیعہ تو چلو جانے دو، مولانا مودودی تو فقہی طور پر حنفی تھے، ان کے فقہی سوالات کے جوابات فقہ حنفی کی روح سے ہی مرتب ہے، یہ مفتی صاحب کا دعویٰ ہے، اس پہ ہم بات کر لیں گے آگے۔ دارالعلوم دیوبند انہیں بھی گنجائش دینے پر تاحال آمادہ نہیں، مودودیت کو الگ فرقہ سمجھ کر اس کی سرکوبی کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ محاضرہ رد مودودیت کا پرچہ نومبر 2018 کا ہے، پڑھیے اور سردنیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسے شیعہ عالم اور مفتی کی طرف سے یہ تحریر لکھی گئی جو ایک بہت معتدل شخص ہے، اور ہماری بہت ان سے دوستی یاری ہے، ان کے ساتھ بہت تعلق ہے، ان سے ہم بہت سے مسائل میں استفادہ کرتے ہیں۔ تو امجد صاحب نے لکھا۔ ایک اور ہے کاظم سلیم صاحب، لگتا ہے یہ اسکردو سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک پوسٹ لکھی دارالعلوم دیوبند اور مولانا مودودی۔ مولانا مودودی کی جملہ تالیفات خصوصاً تفسیر، تفہیم القرآن اور خلافت و ملوکیت کو عرب و عجم میں غیر معمولی شہرت ملی۔ عرب، افریقی ممالک، مصر، تیونس، الجزائر اور مراکش وغیرہ میں نوجوانوں اور پڑھے لکھے لوگوں میں مولانا مودودی کی علمی آثار آج بھی انتہائی مقبول ہیں۔ ان کے کئی آراء اور نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مذکورہ ممالک میں لوگ اختلاف کرتے بھی ہیں، لیکن یہ سب خالص علمی اور منطقی اسلوب میں انجام پاتے ہیں۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ کس حد تک ان ممالک میں بھی جن کے ساتھ اختلاف رائے ہے ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس برصغیر میں روایتی فکری جمود اور طرز کہن پر اڑنے کی عادت، نیز تنگ نظری کی روایت نے علمی اختلاف کے لیے مجال ہی نہیں چھوڑا۔ اس لیے رائج الوقت فکری اور عقیدتی زاویہ سے اختلاف گناہ کبیرہ سے بھی بڑا کوئی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص مطعون ہونے کے ساتھ ساتھ دائرہ مسلک بلکہ دین کے دائرے سے ہی خارج تلقی ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کی تفسیر، اس کا انہوں نے پھر تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے، اور اینڈ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے باصطلاح سلف صالحین کے اس منہج سے بغاوت کر کے، یعنی ان کی جو خلافت ملوکیت کی طرف اشارہ کیا، بغاوت کر کے تاریخ کو اس کے اصل شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک دوست کے بقول مودودی پر اعتراض یہ نہیں کہ کیوں غلط بیانی کی، بلکہ اعتراض یہ ہے اسلام کی وسیع تر مفاد میں غلط بیانی سے کیوں کام نہیں لیا، اور کیا پورا سچ بولنا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی تحریر ہے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ تاریخی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے زیر نظر اشتہار اسی سوچ کا آئینہ دار ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ دو اہل تشیع کے لکھاریوں کا موقف یا ان کی تحریر میں نے اس لیے پیش کی بتانے کے لیے کہ اس سے ایسا تاثر بڑھتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو روایت ہے تکفیر، تضلیل، تفسیق، علمی اختلاف پر دوسرے کو دائرہ مذہب سے، دائرہ مسلک سے خارج کرنا، اس کے اوپر فتاوے لگانا، یہ صرف برصغیر کی روایت ہے، باقی دنیا میں نہیں۔ دوسرا یہ تاثر بڑھتا ہے کہ یہ صرف سنیوں کی ہاں ہے، باقی مسالک اس سے محفوظ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں چونکہ تھوڑا فالو کرتا ہوں لبنان، عراق، ایران اور کویت، بحرین وغیرہ میں جو مختلف جدید مفکرین، قدیم اہل علم، ان کی آراء، ان کے تنازعات، اس کو تھوڑا سا میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس پہ آگے ایک مستقل عنوانات پہ ہم بات کریں گے کہ متنازعہ شیعہ علماء اور مراجی اور متنازعہ سنی علماء پر ہم بات کریں گے۔ تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہے، وہاں پر بھی جب آپ اپنے مسلک کی کچھ چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کا بھی ناطقہ بند کر دیا جاتا ہے، آپ کے اوپر بھی فتاوے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ دونوں لکھنے والے شیعہ ہیں تو میں اہل تشیع کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ آیت اللہ العظمی سید حسین فضل اللہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کے اوپر اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی ہے، ان کو ضال، مضل، مبتدع اور وہابیوں کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا گیا۔ ان کو باقاعدہ فتویٰ ہے بہت سے مراجی کا کہ ہم نے ان کو اپنے تشیع سے ان کو خارج کر دیا ہے، وہ شیعہ ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ شیعہ ہے، انہوں نے کچھ مسائل میں اختلاف کیا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے یہاں کے آغا شرف الدین صاحب جیسے لوگوں کو تو چھوڑ دیتے کہ ان کے تو چلو انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جب کچھ اختلافات کیے تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کے پاکستان میں۔ آغا جواد نقوی صاحب حالانکہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں کرتے، کچھ ان کے بقول کچھ کلچر کی چیزیں جو مذہب میں میں اس پہ تنقید کرتا ہوں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو میں اب یہاں پر آپ کو عرب دنیا سے مثال دے رہا تھا، ایک تو آپ حسین فضل اللہ صاحب کی مثال لے لیں، ایک اور جو اس وقت زیر عتاب ہے آیت اللہ العظمی سید کمال الحیدری حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نظر بندی ختم کرنے کے لیے وہاں کے حکمران اور وہاں کے علماء کے دل میں ان کے لیے رحم کا جذبہ پیدا کرے۔ اچھا، اس شروع میں کمال صاحب بہت بڑے مناظر تھے اہل تشیع کے، اور ان کے آپ پرانے 15-20 سال پرانے کلپس اور ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھے
کوثر چینل پہ بیٹھ کے جب یہ سلفیوں کے اور اہل سنت کے لتے لیتے تھے اور ان پہ جس انداز سے وہ تنقید کرتے ہو، باقاعدہ علمی تنقید، یعنی کہ گالم گلوچ والی بات، ایسا نہیں، حوالوں کے ساتھ کتابیں کھول کھول کے، تو وہ ہیروز بنایا گیا ان کو پوری دنیا تشیع میں۔ اس کے بعد پھر ان کے فکر میں ارتقاء ہوا، پھر وہ ان چیزوں سے باہر ہوئے اور پھر انہوں نے تشیع کے بہت سی چیزوں پر تنقید کی نگاہ ڈالی، تاریخ پر، حدیث کے ذخیروں پر، تفسیر کے ذخیروں پر، کرتے کرتے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بیان کی۔ خاص طور پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ صرف سنیوں نے ہماری تکفیر کی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ہم نے بھی ان کی تکفیر کی۔ اس پہ انہوں نے پھر تمام بڑے بڑے مراجع کے فتاوا کو پیش کیا ان کی کتابوں سے، تو ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے اوپر مختلف الزامات ہیں، کوئی کہتے ہیں کویت سے مال لے کر آیا ہے، کوئی کہتا ہے دبئی والے اس کو پالتا ہے، کسی نے کہا سعودی عرب کا پالتو ہے، کسی نے کچھ۔ یہاں پر میں صرف ایک شخص کا ذکر کرتا ہوں جو کہ ایران کے بہت بڑے عالم فاضل ہے، شیخ محسن عراقی صاحب، بہت معروف علمی شخصیت ہے، ان کی بھی کوئی 15-20 سے زائد کتابیں اس وقت دستیاب ہے عربی میں، اور یہ خود ایران میں ہوتے ہیں، نجف سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے، قم سے بھی، اور اس وقت وہ وہاں پر قم میں ہی موجود ہے، اور درس و تدریس سے بھی تعلق ہے، اور وہاں پر جو شیعہ علماء کمیٹی کے بھی وہ بڑے ہیں۔ انہوں نے سید کمال حیدری کے لیے جو الفاظ پر مختلف ویڈیوز میں اور کچھ تحریروں میں ذکر کیا، اپنے ان پہ تنقید کرتے، وہ سنیے۔ وہ کمال حیدری کے بارے میں کہتے ہیں ضال مضل کذاب مفتری، ٹھیک ہے، مبتدع فاسق دجال المجرم الوہابی، ٹھیک ہے، الصہیونی الغربی، یہ سب کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے، گمراہ کرنے والا ہے، مبتدع بدعتی ہے، فاسق ہے، دجال ہے، وہابی ہے، مجرم وہابی ہے، مغربی صہیونی ہے۔ اب صہیونیت کا جب آپ نعرہ بلند کرتے تو بات کہاں پہنچتی آپ کو معلوم۔ اس کے بعد وہ یہاں پر نہیں بس ہوئے، آگے انہوں نے لکھا، یہ بہت بڑے عالم نے ایک مرجع کے بارے میں یہ کہا، ٹھیک ہے، آگے انہوں نے یہ کہا کہ الواجب علی الشباب المؤمن، مومن نوجوانوں پر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ تعریت ھذا الرجل الفاسق، کہ اس فاسق آدمی کو بے نقاب کریں اور اس کی توہین کریں، وتوہینہ وعزلہ، اچھا، ان کا توہین ان کو کرنا نوجوان مسلمانوں پہ ضروری ہے، ان کو ذلیل کرنا ان پہ ضروری ہے، اور یہ سب کس لیے کرے نوجوان؟ نصرۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ اہل البیت علیہم صلوات اللہ وللمؤمنین والسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ سوچیے آپ، یعنی اس سے زیادہ کسی، آپ کمال حیدری صاحب سے علمی اختلاف کریں، آپ ان کی کتابیں دیکھیں، ان کے دروس دیکھیں، وہ ایک مجتہد مطلق ہی نہیں، مجتہد شمولی ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ مجتہد شمولی کیا ہوتا ہے۔ تو کمال حیدری صاحب کو جتنا ہم نے پڑھا، جتنا ہم نے جانا، جتنا ہم نے ان کے کی چیزیں دیکھی، ہمارے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ احترام اور عزت ہے، اور جب انہوں نے حق کو بیان کیا کہ وہ اپنے مسلک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ تو یہ جو دونوں ہمارے شیعہ دوستوں کی تحریر پیش کر کے میں اس پہ یہ تبصرہ کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف دیوبندیوں میں ہے، بریلویوں میں ہے، یا آپ کے ہندوستانی کلچر میں ہے، بر صغیر میں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے ہاں ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یاسر الحبیب صاحب کے الفاظ دیکھیں، وہ اپنے مخالفین کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، مخالف شیعہ علماء اور مراجی کے لیے وہ اسی طرح ضال مضل مبتدی، خود یاسر الحبیب صاحب کے لیے ان کے مخالفین کس طرح، اسی طرح لبنان کے ایک بہت بڑے مجتہد ہے، اس وقت حیات ہے، آیت اللہ العظمی، آیت اللہ جمیل حمود العاملی، وہ بھی کئی کتابوں کے مؤلف ہے، عقائد پہ ان کی کتابیں ہیں، فقہ پہ کتابیں ہیں، سیاست پہ کتابیں ہیں، اسی طرح کچھ بہت تاریخ کی جو جھگڑے والی چیزیں اس پہ ان کی بہت کتابیں ہیں، اور وہ تشیع اور تسنن میں اتحاد پہ جو بات، اتحاد المسلمین وغیرہ کی بہت شدید ناقد ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، وہ اپنے مخالفین کو کن الفاظ سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہاں دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی، اور میں نے بھی اس کو کئی شیئر بھی کیا تھا، کہ سید حسین شیرازی صاحب، ایک یہ بی شیرازی، طیار شیرازی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ولایت فقیہ کے نام پر فرعونیت قائم ہے ایران کے اندر، خامنائی آج کا فرعون ہے۔ اسی طرح لبنان کے ایک ہے شیخ صبیحی الطفیلی، وہ کہتے ہیں خامنائی کا برپا کردہ فساد فرعون کے فساد سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح کی بہت ہے مثالیں بے شمار، ان پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیوں، یعنی آپ کو یہ حیرت ہو رہی ہے نا، یہ تعجب ہو رہا ہے کہ دیوبند والوں نے یہ کیا کر دیا، ٹھیک ہے، یا یہاں کے جو سنی ہے وہ ہمارے سے متعلق یہ بات کیوں کرتے،
تو بھائی اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے، اس کے پیچھے اعتقادی، فکری اور دینی سندیں موجود ہیں جس پر یہ ہوتا ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس پہ میں نے ایک معتدل سا دیوبندی نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا، امیر حمزہ صاحب، کہ بھئی ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمارے دارالعلوم سے یہ کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک پھر سخت جو اس قسم کے مودودیت اور ان تحریکوں کے یا اس طرح کے گروہوں کے مخالف ہے، انہوں نے اس کے ایک جواب بھی دیا کہ بھئی تم کیا کمال کرتے ہو، یعنی ہم اپنے مسلک کے تسنن اور اس پہ ہونے والے اعتراضات اور اس کی بے خونی جو کی گئی، صحابہ کے شان میں جو نازیبہ کلمات مودودی صاحب کی طرف سے کہے گئے، فلاں جو لسٹ ایک موجود ہے، تو کیا ہم اس کا یہ کہنے والے کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے، اور اس کہنے پہ جب ہم تنقید کریں تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اچھا، اب یہاں تک تو ہم نے صرف یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ پس منظر کیا تھا، وہ بات کیا تھی، اور اس کے اوپر مختلف طبقات نے رد عمل کیا دیا۔ ان تمام رد عمل میں آپ کو ایک چیز جو مشترک نظر آتی وہ یہ کہ ان سب کو حیرت ہے کہ مودودی صاحب کے خلاف ایک گمراہ ہونے کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا کیوں الزام لگایا گیا، مودودی صاحب کو یا مودودی صاحب کی فکر کو ایک گمراہ فرقہ یا مکتب یا مودودیت کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا، کیوں مدرسے کے اندر اس کو باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے اور وہ دیوبند کے اندر یہ پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ ان کے اعتراضات ہے، ان کے لیے حیرت کی بات ہے۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں نئے مسلمان جو اس طرح بات کرتے ہیں۔ اچھا، نئے مسلمان کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ کسی اور مذہب سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، بلکہ ہمارے ہاں جب لوگ کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ مسلک کی جو تنگنائی ہے اپنے آبائی، اس سے وہ نکلنا چاہتا ہے، نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھئی آپ کا مسلک کیا، تو کہتے ہیں نہیں میرا کوئی مسلک نہیں، میں تو مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی ایک نشانی بھی سمجھی جاتی ہے آج کل کہ اچھا جی آپ کا تعلق کس مسلک سے؟ نہیں جی ہمارا کیا مسلک ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اچھا جی، تو یہ میں ان کو کہتا ہوں نئے مسلمان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سے کچھ تو وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ٹھوس علمی بنیادوں پر قائم ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف اس نعرے سے متاثر ہو کر یہ جو مسلک کی تنگنائی یا جو نفرت ایک دوسرے سے ہے، تعصب ہے، اس سے بھی تنگ آ کے تو وہ اس طرح کی بات کرتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر بھی جب ایک مرتبہ یہ دور آیا تو ابھی بھی انشاءاللہ آپ کو نہیں ہم پتہ لگے گا کہ ہم کوئی مسلک رکھتے بھی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دور میں جب ہم بھی نئے مسلمان ہوئے تو ہم بھی یہ کہتے تھے ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو وہ ہم اس وقت یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تو ایک ہمارے شیعہ دوست بہت عالم فاضل، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی شگری صاحب آپ کس مسلک سے؟ تو کیونکہ کلاس میں جو سوالات کرتا تھا وہ بہت زیادہ تشیع کی نمائندگی ہوتی تھی ان سوالات سے، کیونکہ وہاں پر سنی اکثریت، اسٹوڈنٹ سارے سنی تھے، اساتذہ بھی سب، تو ہم ادھر ذرا جارحانہ انداز سے سوالات کرتے تھے۔ خیر، یہ تو ادھر پھر لوگوں کو یہ تھا کہ بھئی اس کا تعلق اسی مسلک سے ہے۔ خیر، تو وہ حسن صاحب تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تنہائی میں کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے؟ تو میں نے ان سے کہا یار حسن بھائی ہمارا تو کوئی مسلک نہیں۔ کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہی کہ میں مسلمان ہوں۔ کہہ رہے آپ شیعہ سنی کوئی نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ عصمت امام کو مانتے ہیں یا عدالت صحابہ کو؟ کیا بنیادی سوال تھا، دیکھیں۔ تو ہم نے کہا یار ہم نہ عصمت امام کو مانتے ہیں نہ عدالت صحابہ کو۔ یہ آج سے کوئی 15-16 سال پرانی بات ہے، تقریباً کوئی 10-12 سال۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ نہ میں عدالت صحابہ کو مانتا ہوں نہ عصمت امام کو، تو انہوں نے مجھے کہا پھر آپ معتزلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مودودی صاحب کی اس گفتگو کے تناظر میں کچھ نئے مسلمان اس کو بہت ان کے لیے حیرت کی بات ہے کہ کس طرح مودودی صاحب کو گمراہ قرار دیا گیا، فلاں فلاں، یہ سب بات۔ تو یہ اس پورے کا پس منظر تھا، اور اس پہ جن لوگوں نے نقد کے طور پر تحریریں لکھی، میں نے وہ مختصراً آپ کو کچھ دانے چکھانے کو، ورنہ اس پہ بے شمار تحریریں ہیں، یعنی ابھی ان 15-20 دنوں میں ہر طرح کے لوگوں نے اس پہ لکھا۔ رہی بات لبرل اور سیکولر کی، تو وہ تو ویسے مودودی صاحب کی مخالف ہے، بالکل سخت مخالف ہے، تو ان کے لیے تو مودودی صاحب کی کوئی بھی بات اچھی ہو یا بری آپ کے لیے ہو، ان کے لیے بری ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کسی اس قسم کے فقیہ، اس قسم کے مفکر کو، کہ جب وہ ان موجود مسالک سے ہٹ کر جب کوئی بات کرتا ہے تو ان کو گمراہ، ضال، مضل جو کہا جاتا ہے، یا اس شخص کو دائرہ مسلک سے خارج کر دیا جاتا ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر اس کو دائرہ مذہب سے خارج کر دیا جاتا ہے، جس کو مرتد ہم کہتے ہیں، یعنی کفر کا فتویٰ لگا دینا۔ یہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دو انسانوں کا ذہن، فکر، خیالات آپس میں نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ سب ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔
اسی طرح جتنے بھی مسالک بنے وہ اختلاف کی بنیاد پہ بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس مسالک جو بنے وہ اختلافات کی بنیاد پر بنے۔ اب اختلافات کی کچھ قسمیں ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا جو ہم تقسیم اس کی جو پہلی قسم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مادیت اور روحانیت کا اختلاف۔ یہ بہت اصولی اختلاف ہے، یعنی آپ میٹریلسٹ ہے یا آئیڈیلسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آئیڈیلزم والے ہیں تو آپ مذہب کی طرف آ جاتے ہیں۔ فلسفے کے تناظر میں یہ دونوں اصطلاح الگ ہے، میں وہاں پر بھی جب آئیڈیلزم کہا جائے گا، مثالیت پسندی کہی جائے گی، تو ظاہر سی بات وہ مذہب والی نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مادیت اور مذہب، چل ہم یوں کر لیتے، روحانیت اور مادیت کا جو اختلاف ہے یہ انتہائی بنیادی اختلاف ہے۔ اس پہ یعنی جب ہم یہ تقسیم کریں گے تو ہندو، عیسائی، مسلمان، سکھ، یہ جتنے مذہب کے ماننے والے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور جو ملحدین ہے دہریہ ٹائپ جو وہ دوسری طرف بھی ہو جائیں گے۔ یہ ایک اختلاف ہے۔ دوسرا ہے دائرہ مذہب کے اندر رہتے ہوئے، یعنی جتنے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام، تو یہاں پر جو اختلاف ہے ان مذاہب کا آپس میں، ہم اس کو کفر اور اسلام کا اختلاف کہتے ہیں۔ یعنی مسلمان اپنے سے دیگر مذاہب کے ساتھ جو اختلاف ہے اس کو وہ کفر اور اسلام کے اختلاف سے تعبیر کرتے، دو بالکل الگ الگ مذاہب ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری قسم آتی ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی مادیت اور روحانیت کا اختلاف یہ حق اور باطل کا نہیں ہے، یہ بالکل بنیادی اختلاف ہے، کفر کا اختلاف ہے، یہ کفر اور مذہب کا، ٹھیک ہے۔ پھر اسلام کا دیگر مذاہب کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کفر اور اسلام کا اختلاف، یہ حق اور باطل کا نہیں ہے۔ اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے حق اور باطل کا اختلاف۔ حق اور باطل کے اختلاف میں یہ ایک ہی مذہب یعنی کے اندر ابھرنے والے مختلف مکاتب میں جو اختلافات ہیں ان میں سے ایک اختلاف کی قسم ہے حق اور باطل۔ مثال کے طور پر معتزلہ اپنے علاوہ سب کو باطل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ اثنا عشری اپنے علاوہ سب کو باطل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ والے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، باقیوں کو باطل سمجھتے ہیں۔ تو یہ تکفیر نہیں ہوگی یہاں پر ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ جو کفر کے فتاوے ہیں وہ الگ ہے، وہ ایک متشددین، انتہا پسندانہ، وہ ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں، اب بھی آئندہ بھی رہیں گے، لیکن جو اجتماعی جو اس اختلاف کی اس قسم کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے، یعنی تکفیر نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اور یہ تمام ہر مسلک دوسرے مسلک کو یہی سمجھتا ہے۔ اہل سنت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا 3 اعتقادی یا کلامی مسالک ہے اور 4 اور 5 بلکہ فقہی مسالک ہے، ٹھیک ہے۔ حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت اور وہابیت یا سلفیت جس کو کہا جاتا ہے۔ کچھ اہل سنت والے سلفیوں کو اہل سنت میں شمار نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو رکھ لیتے کیونکہ اپنے آپ کو محدثین کے مسلک پہ سمجھتے ہیں۔ خیر، تو یہ ہے حق اور باطل کا اختلاف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، مودودی صاحب خود دوسروں کو باطل نہیں کہتے، لیکن جو مودودی صاحب کے مخالفین ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہمارا اور مودودی صاحب کو جو اختلاف ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، اور یہ میں نے کہا کہ تمام مسالک کا دوسرے مسلکوں کے ساتھ ہے۔ اختلاف کی جو چوتھی قسم ہم پڑھیں گے یا بتاتے آپ کو وہ ہے غلط اور صحیح کا اختلاف، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسا ہے جیسے اثنا عشری شیعوں میں جو مختلف مراجع ہے ان میں سے بہت سی باتوں میں، بہت سے فتاوا میں وہ ایک دوسرے کے مختلف ہے، تو وہ اپنے اختلاف کو کہیں گے بھئی یہ ہمارا حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے، الا یہ کہ وہ جو بنیادی اختلافات ہیں جو فکر میں آتے ہیں وہ ہم بات کریں گے۔ یہاں پر ہم ان اختلافات کی بات کریں جو حق اور باطل کے اختلاف ہے، تو اس میں ایک مرجع کا یہ کہنا ہوگا کہ بھئی میرے مخالف مرجع نے یہ جو دلیل پیش کیا، یہ جو مسئلہ پیش کیا، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن یہ نہ کفر ہے نہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہل سنت میں اب آ جائے، یہاں پر 4 یہ جو فقہی مسالک جتنے اہل سنت کے ہیں اور کلامی، ان کا جو اختلاف ہے اس کو یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے درمیان اختلاف ہے، یہ اختلاف جو ہے نا وہ غلط اور صحیح کا ہے، خطا اور ثواب کا ہے۔ کہ حنفی فقہ والوں کے نزدیک ان مسائل میں شافعی مسلک جو ہے وہ غلطی پر ہے، باطل پر نہیں ہے۔ شافعیوں کے نزدیک حنفی باطل پر غلطی پر ہے، باطل پر نہیں ہے۔ رأینا صحیح ویحتمل الخطأ ورأی غیرنا خطأ ویحتمل الصواب، یہ اصول تھا کہ ہم نے جو کچھ ابھی تک سمجھا وہ ٹھیک ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، میرے مخالف نے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلط ہے لیکن اس میں صحت کا امکان ہے۔ کتنی خوبصورت بات تھی یہ۔ خیر، تو اس اختلاف کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کون سا ہے؟ یہ ہے غلط اور صحیح کا اختلاف۔ اس کے بعد اختلاف کا جو اگلا مرحلہ یا اگلی جو قسم آتی ہے وہ ہے افضل اور مفضول، مطلب کہ بھئی 2 آپ کے پاس آپشنس ہے، 2 آپ کے پاس عمل ہے، ان میں سے آپ کہتے ہیں یہ عمل افضل ہے اور یہ مفضول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ ایک ہی فقہی مسلک کے اندر
موجود ہوتا ہے. یعنی خود حنفیوں میں بہت سے مسائل وہ ہے جس میں وہ کہیں گے بھئی یہ افضل ہے، یہ مفضول ہے، یہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے، ہاں دوسرا آپ نے کر لیا تو بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ بہتر والا کریں. یہ ہر مسلک کے داخل میں یہ چیز ہوگی. اور جو اہل سنت کے مسالک کا دوسرے اپنے اہل سنت کے مسالک سے جو اختلاف ہے اس میں سے بہت سے مسائل میں افضل اور مفضول کا اختلاف ہے. اسی طرح شیعہ مراجی اور فقہا جو مجتہدین ہوتے ہیں ان کے جو اختلاف فقہی مسائل میں ہے وہ اسی قسم کی ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. اب اس کے بعد جب یہ کہہ دیا جائے گا کہ اہل سنت والے یہ کہیں گے کہ ہم حق پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ سب باطل پر ہے، ہم حق پر ہے. اب اس حق سے جو بھی انحراف کرے گا اہل سنت کے نزدیک وہ باطل ہوگا، اہل سنت کے نزدیک وہ شخص گمراہ ہوگا، اہل سنت کے نزدیک اس شخص کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا. یہ بالکل تسلیم شدہ بات ہے، اس کے اندر کوئی معیوب بات نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حق وہ سمجھ لیے کہ ہمارے پاس ہے. اچھا، بعین ہی یہی مسئلہ اہل تشیع کا میں نے آپ کو بتایا. وہ یہ کہیں گے کہ حق ہمارے پاس ہے، جو ہمارا مخالف ہے حق پہ وہ حق پہ نہیں ہے، باطل پہ. وہ تکفیر والے الگ ہے. دیکھیں تکفیر تو یہاں تک بھی جاہل ایسے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں کہ مثال اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کی، حنفی اور مالکی، حنبلی اور ان دونوں سب نے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے، لیکن وہ اس کو کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوئی. یہ شذوذ ہے. کچھ ایسے لوگ رہے ہیں سرفرے لوگ، ٹھیک ہے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ دوسروں کی تکفیر کی ہے. آپ حجت الاسلام غزالی کی جو التفرق بین الزندقہ والاسلام جو کتاب ہے اس کو دیکھ لیں. اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ اس دور میں اس قسم کے اختلافات یا اس قسم کے فتاوے آتے ہیں کہ اشعری کے نزدیک جو ہے دوسرا جو اہل سنت والے وہ کافر ہے، حنبلی جو ہے وہ دوسرے کی تکفیر کر رہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے. یعنی یہ انتہا پسند ہم ان کو کہیں گے. یہ اس اختلاف کی قسموں سے اور اس مسلک کی حدود سے ناآگاہ لوگ ہیں یا ان کی طبیعت میں شدت ہے، ٹھیک ہے. لیکن تکفیر کی میں بات کر رہا ہوں اس میں. لیکن گمراہ ہونا، دوسرے کو باطل قرار دینا، یہ تمام مسالک میں مشترک ہے. یہ میں آپ کو بات گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ حتمی بات ہے. اس سے بھی اختلاف کرنے والے کچھ مراجع موجود ہیں، جیسے سید کمال حیدری کی میں نے بات کی. انہوں نے اس کو بالکل رد کیا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حق جو ہے وہ متعدد بھی ہو سکتا ہے. جدید دور میں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پر جب مودودی صاحب کی تردید کی جائے گی، ان کو غلط کہا جائے گا، ان کو گمراہ قرار دیا جائے گا، تو نہ یہ اچنبے کی بات ہے، نہ حیرت کی بات ہے، نہ اس پہ کوئی تکلیف ہونی چاہیے، نہ اس کے اوپر آپ کو کوئی بہت زیادہ اس کو منفی پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. یہ مسلکوں کا مسئلہ ہے. تو اہل سنت والے اور اہل سنت کے اندر جو ہندوستان میں جو تقسیم ہے، دیوبندی اور بریلوی کی جو تقسیم ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں نے ایک دوسرے کی بھی تکفیر کی ہوئی ہے، حق اور باطل کا بھی الزام لگایا ہوا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا دیوبندی بریلوی کا جو اختلاف وہ کفر اور اسلام کا، حق اور باطل کا نہیں ہے، بلکہ یہ غلط اور صحیح کا ہے، ٹھیک ہے. وہ اعتقاد کے کچھ مسائل میں اختلاف ہوا، نہ حنفی فقہ میں یہ دونوں بالکل ایک ہی صفحے پر ہے، بالکل ایک صفحے پہ، ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے بریلویت اور دیوبندیت میں. جو اختلاف ہے وہ اعتقاد کے کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے حق اور باطل کا بھی ایک دوسرے پر فتویٰ لگایا گیا، اور یہ فتویٰ لگانا بنتا ہے. جب دیوبندیت ایک الگ مسلک کے طور پر اس کو پہچان دی گئی، ان کو یہ کہا گیا کہ گلابی وہابی ہے یا یہ وہابیت سے متاثر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو باطل کہا جائے گا باقی اہل سنت کی طرف سے. خیر، یعنی جو دیوبندیوں نے بریلویوں نے دیوبند، لیکن جو اس کے جو بڑے پائے کے علماء اس وقت موجود ہیں وہ میرے خیال سے اس میں یہ بات نہیں کرتے. تو مودودی صاحب کے خلاف یہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ کہا جاتا ہے، ان کی ایک تکفیر کرنے والے وہ تو انتہائی احمق لوگ تھے. وہ تو ہمارے موضوع بحث ہی نہیں ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. یہاں پر ہم ان علماء کی بات کرتے جو مستند ہے، جو اپنے مسلک کی حدود سے واقف ہے. اس کے بعد انہوں نے جو فتاویٰ دیے، تو ان فتاویٰ کے پیچھے جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلک اپنے آپ مسلک کو حق پر اور اپنے مخالف مسلک کو باطل پر سمجھتا ہے. اس بنیاد پر مودودی صاحب کو باطل، فرق ضالہ، گمراہ کرنے والا قرار دیا جاتا ہے. اور اس سے نہ مودودی صاحب کے علم پر کوئی حرف آتا ہے، آنچ آئے گا، نہ مودودی صاحب کی عظمت کم ہوگی، نہ مودودی صاحب کی فکر کی اور باقی حوالوں سے جو ان کو بڑائی اور برتری حاصل ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. اور یہ ایک بڑے مفکر کی، بڑے عالم کی، ایک سب سے الگ معاشرے کے رائج چیزوں سے ہٹ کر سوچ کر ایک ٹھوس علمی بنیاد پہ کام کرنے والے شخص کی یہ علامت ہے کہ باقی لوگ اس کے حوالے سے یہ باتیں کریں گے. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اس قسم کی بات ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے لیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے مفتی امجد عباس صاحب نے بھی کہا کہ مودودی صاحب حنفی تھے اور وہ اپنے فتاویٰ جو ہے وہ حنفی فقہ گرو سے دیتے تھے. تو اس پہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب مرحوم جو ہے
ان کا تعلق موجود مسالک میں سے کس مسلک کے ساتھ بنتا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ مودودی صاحب کی اٹھان، ان کی پیدائش اور ان کا جو تعلق تھا وہ سنی مسلک سے ہی تھا، ٹھیک ہے، پھر وہ بعد میں عالم فاضل بنے، مفکر بنے، تفسیر لکھی، ہزارہا کتابیں لکھی، ہر موضوع پہ کام کیا، تو پھر اس کے بعد چونکہ وہ اٹھے یہاں سے تھے تو ان کی ایک جڑیں کہے یا ان کی جو جھکاؤ ہے یا وہ جو جہاں پر ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو یہی سمجھ کے گفتگو ہوتی کہ یہ کوئی اہل سنت کے عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے شیعہ دنیا میں ایسے جو لوگ اٹھے، آیت اللہ برقعی صاحب ہو، آیت اللہ کمال حیدری صاحب ہو، آیت اللہ حسین فضل اللہ صاحب ہو، یا ہمارے علاقے کے بہت بڑے صاحب علم و فکر محترم آغا شرف الدین صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ہو، تو ان پہ جب بھی بات ہوگی تو اسی تناظر میں بھئی یہ شیعہ عالم ہے یہ سمجھ کے اس پہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسی طرح مودودی صاحب کی ہوا، لیکن ان میں سے مودودی صاحب کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کسی فقہی مسلک کے پابند سمجھتے تھے، تو اس کے حوالے سے میرے پاس رسائل مسائل کی پہلی جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 149 پر تقلیم اور عدم تقلید اور عدم تقلید پر مودودی صاحب سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ تقلید ائمہ اربعہ کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے، یعنی تقلید کو آپ کس حد تک جائز سمجھتے ہیں یا نہیں، کسی حد تک، اور اگر جائز سمجھتے تو کس حد تک۔ جہاں تک میری معلومات کام کرتی ہے آپ ایک وسیع المشرب مقلد ہیں، مودودی صاحب جواب دیتے ہیں۔ میرا مسلک یہ ہے کہ ایک صاحب علم آدمی کو براہ راست کتاب و سنت سے حکم صحیح معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس تحقیق و تجسس میں علماء سلف کی ماہرانہ آراء سے بھی مدد لینی چاہیے، نیز اخلاقی مسائل میں اسے ہر تعصب سے پاک ہو کر کھلے دل سے تحقیق کرنا چاہیے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کس کا اجتہاد کتاب و سنت سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، پھر جو چیز حق معلوم ہو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر جو مودودی صاحب نے بات کی، اس کو اہل سنت کا جو اجماعی جو موقف ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے، یعنی اہل سنت کے ہاں یہ طے ہے کہ 4 فقہی مسالک کے اندر رہ کر آپ نے مسلمان رہنا ہے، 5-6 کو قبول کر لیا گیا، کہیں پر نہیں کیا گیا، سلفیت کو محدثین کے مسلک ہے، آپ اس کو جو بھی، لیکن ان کا یہ ہے کہ بھئی اب اگر کسی نے حق پہ رہنا ہے تو وہ ان 4 فقہی مسالک کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کا یہ خیال ہے کہ جو مجتہد ہے، جو مجتہد مطلق ہوتے ہیں، جنہوں نے دین کو سمجھنے کے نئے اصول فراہم کیے، ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے فروعات کا استنباط کیا، وہ بس اب دنیا میں اب کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، وہ یہ والا اجتہاد ہے کہ اب اجتہاد مطلق نہیں ہے اہل سنت کی ہاں، ٹھیک ہے، جو کرے گا وہ وہاں سے باہر ہو جائے گا۔ یہ بالکل یہ 2 اور 2 4 کی طرح کھلی بات ہے، اس کے اندر کوئی سمجھنے کے لیے دماغ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ یعنی جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہے، اب جس نے بھی مسلمان رہنا ہے وہ یا حق پہ رہنا ہے وہ ان 4 فقہی مسالک کے اندر اپنے آپ کو میں سے کسی کا مقید یا اس کے اندر اپنے آپ کو رکھے، یعنی اس کی تقلید کرے۔ اہل سنت کا تصور تقلید یہ ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب کے ہاں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، تقلید ضروری ہے عامی کے لیے، لیکن ان کے ہاں ترجیح یہ دی جاتی ہے زندہ مقلد کی تقلید۔ فوت شدہ کے تقلید پر اختلاف ہے، لیکن بہرحال ایک زندہ مجتہد ہونا ضروری ہے جس کی تقلید کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی یہ بات ہے نا کہ میرا مسلک یہ ہے کہ ایک صاحب علم آدمی کو براہ راست کتاب و سنت سے حکم صحیح معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اہل سنت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ جو خوبی ہے یا یہ جو صفت ہے یہ صرف ائمہ مسالک کی ہے۔ اچھا، کیا دوسروں میں یہ صفت نہیں آ سکتی؟ کتاب آ سکتی ہے، لیکن اب ضرورت نہیں ہے، تمام اصول طے ہو گئے، ان اصولوں کی روشنی میں فروعات ہے۔ اچھا، اہل سنت کے ہاں اجتہاد فی المذہب موجود ہے، اجتہاد منتسب موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک مسلک کے دائرے میں رہتے ہوئے اجتہاد کرنا۔ مفتی جس کو کہا جائے تو بہت نیچے لیول کا آدمی ہوتا ہے، مفتی جو ہے وہ اس کا اجتہاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مفتی موجود کتابوں سے فتویٰ نقل کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جب ایک مرجع تقلید فتویٰ دیتا ہے کسی باہر سے، ایران سے، عراق سے، لبنان سے، تو اس کا یہاں پر نمائندہ یا وکیل ہوتا ہے، اس فتوے کو آگے نقل کرتا ہے۔ یہاں پر جو اس کے مقلد علماء ہے وہ ان کے فتاویٰ کو اپنے عام لوگوں میں منتقل کرتا ہے، تو یہ مفتی کی حیثیت یہ ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا۔ تو مجتہد منتسب ہوتا ہے سنیوں میں، ٹھیک ہے، یا مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، یعنی آپ اصولوں میں اپنے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے کچھ فروعات میں آپ امام سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن براہ راست قرآن و سنت سے استنباط یہ اس فقیہ
کی خوبی ہے جس کو ہم فقیہ مطلق یا مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ تو مودودی صاحب نے ایک تو یہ بات کی کہ بھئی انسان کو براہ راست، اچھا مزے کی بات ہے کہ جس کو ہم سلفی اہل حدیث کہتے ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے، ان کے ہاں تو یہ تو صحیح شکر ہے مودودی صاحب نے یہ لکھ دیا کہ ایک صاحب علم آدمی کو، سلفیوں کو تو یہ کہ نہیں قرآن و حدیث صاحب بس، یعنی کہ اس کا ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، چیزیں باقی کس کو مانتے ہیں؟ کیا وہ بائبل اور انجیل کو اور گیتا کو مانتے ہیں خدا کے لیے؟ وہ بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ تو کیا سلفیوں میں سے ہر شخص یہ استعداد رکھتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے استنباط کرے؟ قطعاً نہیں رکھتا۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں جو اخباریوں پر سب سے بڑا اعتراض وہ یہی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصولیوں کے خلاف اس لیے کہ وہاں پر اجتہاد ہے، مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے، ہم براہ راست قرآن اور سنت بلکہ سنت سے ہی دین لیں گے، قرآن کی بھی ساری تشریح وہی ہے جو سنت کے اندر موجود ہے، سنت سے سنت رسول اور سنت ائمہ معصومین۔ تو وہ ان پہ بھی اعتراض ہے کہ کیا ہر اخباری کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست قرآن سے اور سنت سے استنباط کرے؟ خیر، تو یہاں پر مودودی صاحب نے یہ بات کی کہ براہ راست قرآن و سنت سے حکم صحیح معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو کوشش جو بندہ کرے گا وہ اپنے اصول وضع کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے آپ موجود اصولوں کے سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو آپ مجتہد فی المذہب ہے، ٹھیک ہے، آپ ان اصولوں سے اختلاف کرتے، کچھ نئے اصول آپ وضع کرتے، ان میں سے آپ چاہے 2 اصولوں میں مختلف ہو، ایک میں آپ نے اختلاف کیا باقیوں سے، لیکن آپ کا اپنا الگ مسلک بن جائے گا، بن گیا، اس میں کوئی معیوب بات بھی نہیں، کوئی بری بات بھی نہیں، کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ تو مودودی صاحب نے لکھا، دوسری بات انہوں نے لکھا کہ اس تحقیق و تجسس میں علماء سلف کی ماہرانہ آراء سے مدد لینی چاہیے، ٹھیک بالکل۔ اچھا جو ہمارے جیسے غامدی صاحب ہے یا علامہ پرویز صاحب گزرے یا اہل قرآن کے لوگ تھے، وہ تھے نا جو یہ کہتے تھے نہیں ہم ان کے ماہرانہ آراء سے یہ مدد نہیں لیں گے، ہم نے بالکل نئے اصول بنائے، ان نئے اصولوں کی روشنی میں ہم بالکل فروعات کا اپنا خود وضع کریں گے۔ پھر اس کے بعد مودودی صاحب نے لکھا کہ تحقیق کرنا چاہیے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کس کا اجتہاد کتاب و سنت سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، پھر جو چیز حق معلوم ہو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگلی لائن ہے، میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں، نہ حنفیت یا شافیت ہی کا پابند ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سید ابوالعلا مودودی صاحب کا بنیادی جو باقی مسالک والے ان کو گمراہ ضال مضل قرار دیتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مودودی صاحب نے کہا کہ نہ میں مسلک اہل حدیث کو اس کی تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں، نہ میں حنفیت یا شافیت کا ہی پابند ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سید ابوالعلا مودودی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ مجتہد تھے۔ اس میں کوئی لوگ اس کو بہت حیرت کرتے ہیں یا جماعت اسلامی والی پتہ نہیں اس پہ کیا سوچیں گے، بھئی مودودی صاحب مجتہد مطلق تھے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ مودودی صاحب نے بہت سے اصول ایسے وضع کیے یا بیان کیے جس کے بارے میں پھر جب اعتراضات ہو تو ان کا کہنا نہیں یہ تو پہلے سے اصول موجود تھے، جس طرح ہمارے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں نہیں ہم نے جو اصول بیان کیے وہ تو پرانی کتابوں میں موجود تھے، تو بابا ایسا نہیں ہے نا۔ تو مودودی صاحب مرحوم جو ہے وہ ان کو ہم ان کی اپنی اس تحریر کی روشنی میں، اس کے علاوہ اسی کتاب کے اندر جو رسائل مسائل ہے، آگے کئی 1-2 جگہوں پر بھی انہوں نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ وہ کس قسم کے ان کا فقہی مسلک ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کسی بھی ایک فقہی مسلک سے متعلق نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہمارے فقہ تلفیق کہا جاتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں کسی مسلک کے اس کو لے لے، کسی مسئلہ میں کسی اور مسلک کے موقف کو لے لے، تو اس کو بھی مودودی صاحب برا نہیں سمجھتے، وہی کہتے ہیں کہ آپ نے تحقیق کی بنیاد پر کیا تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سلفیت ہو جاتی ہے۔ سلفیت میں کیا ہے کہ بھائی ہم تو کسی خاص مسلک میں نہیں ہے، تقلید نہیں کرتے، قرآن و حدیث کے مطابق جس امام کی بات ہم اس کو لے لیتے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مودودی صاحب بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ مودودی صاحب بہت بڑے صاحب فضل صاحب علم انسان تھے تو اس لیے ان کے مجتہد مطلق ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جو مودودی صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 32 پہ مودودی صاحب لکھتے ہیں، یہ اس سوال چلے پڑھ لیتا ہوں۔ ایک اعتراض جو پہلے بھی بار بار سن چکا ہوں اور آج بھی وہ میرے پاس تحریری شکل میں آیا ہے، یہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے علماء اور پیشوایان دین جن کے کچھ نام بھی گنائے گئے ہیں، کیا دین سے اس قدر ناواقف تھے کہ نہ صرف یہ کہ خود انہوں نے دین کے ان تقاضوں کو جو تم بیان کرتے ہو نہیں سمجھا اور پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ تمہارے بیان کرنے کے بعد بھی انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا اور نہ تمہارے ساتھ تعاون کرنا قبول کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سب دین سے ناواقف ہیں، یا اس بات کا تم نے خود دین کے نام سے ایک ایسی چیز پیش کی ہے جو مقتضیات دین میں سے نہیں ہے؟ اس سوال کا بہتر مختصر جواب میرے پاس یہ ہے۔ سید ابوالعلا مودودی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں نے دین کو
حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کے بجائے ہمیشہ قرآن اور سنت ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی مجتہد مطلق ہی کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے میں کبھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مومن سے کیا چاہتا ہے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول نے کیا کہا۔ اسی ذریعے معلومات کی طرف میں آپ کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس چیز کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور جو طریقہ کار اس کے لیے پیش کر رہا ہوں، آیا قرآن کی دعوت وہی ہے اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار وہی رہا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو مودودی صاحب کے، جس میں نے آپ سے کہا نا کہ اس قسم کی گفتگو کرنے والا بندے کے بارے میں ایک تاثر تو یہ ابھرتا ہے کہ بھئی یہ تو سلفی المسلک ہے۔ اچھا، مودودی صاحب کے بہت سے فقہی معاملات میں جو آ رہا ہے، اعتقادی معاملات میں آ رہا ہے، خاص طور پر ذات و صفات اور خدا کی صفات سے متعلق جو ان کی گفتگو ہے، حدیث کے حوالے سے جو ان کا حوالہ ہے، اس لیے آپ ان کو سلفیوں میں نہیں شمار کر سکتے۔ نہ مودودی صاحب اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، نہ سلفی ان کو اپنے آپ میں شمار کرتے ہیں۔ اہل سنت کے باقی مسالک بھی مودودی صاحب کو نہ وہ اپنے یہاں قبول کرتے ہیں، نہ مودودی صاحب نے، ابھی جیسے میں نے آپ کو ان کی تحریروں سے پڑھ کے سنایا، نہ مودودی صاحب خود بھی یہ سمجھتے کہ میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہوں۔ اس کے بعد جو بات رہ جاتی ہے وہی رہتی ہے جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم جو ہے وہ مجتہد مطلق تھے، اور یہ بہت بڑے صاحب علم، صاحب دانش، ایک جینیس انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ خود اصول طے کر کے براہ راست قرآن و سنت سے استفادہ کرے۔ یہ جو آخری میں نے آپ کے سامنے جو اقتباس پڑھا ہے وہ مودودی صاحب کی کتاب دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات سے میں نے یہ اقتباس پڑھا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ بات کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی جماعت اسلامی والا آپ سے یہ کہے مودودی صاحب کی فکر سے متاثر کہ ہم تو مودودی صاحب کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو قرآن و حدیث کو، تو یہ پھر وہ سلفیت والی بات ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کیا آپ نے مودودی صاحب کی طرح 6 جلدوں میں تفہیم القرآن لکھی؟ کیا آپ نے مودودی صاحب کی طرف سے کئی مجلات میں رسائل مسائل لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے؟ کیا آپ نے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی طرف تنقیحات لکھی؟ کیا آپ نے ان کی طرف خطبات، یعنی ان کی جو کام ہے اس کے، تو آپ نے جو کچھ ابھی آپ جماعت میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں وہ آپ مودودی صاحب ہی کی فکر کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ہاں، کچھ جزوی چیزوں میں آپ مودودی صاحب سے اختلاف کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ مجتہد فی المذہب ہو جائیں گے۔ اسی طرح غامدی صاحب کے ماننے والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہم تو براہ راست قرآن سے اور سنت سے دین لیتے ہیں، تو بھائی وہ غامدی صاحب نے لیا، اصلاحی صاحب نے لیا، فرائی صاحب نے، آپ نے نہیں لیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غامدی صاحب کی طرح پوری زندگی لگا کر وہ ان دین کے اصول اور مبادی اخذ کیے، بنائے، پھر اس کے روشنی میں دین کی فہم؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں آپس میں ایسے مکس ہو گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات اصولی ہے اور کون سی فروعی ہے، کون سی بات اس طرح ہے۔ تو ہم بات صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم کے حوالے سے اگر دیوبند والوں نے کوئی نصاب تشکیل دیا ہے، یا سلفیوں نے ان کے خلاف کوئی کتابیں لکھی ہے، یا جماعت اسلامی کے خلاف جو ہے وہ بریلویت کی طرف سے کوئی کتاب آتی ہے، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ تکفیر نہیں کی گئی، کرنے والے انتہائی تھرڈ کلاس لوگ تھے جن جاہلوں نے یہ کام کیا، لیکن جو صاحبان علم و دانش انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا، اور اس میں کوئی معیوب بات نہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا اپنا جو مقام تھا، تھوڑی سی ہم نے بات کر بھی لی، یعنی مودودی صاحب دنیا اسلام کے ان چند عظیم ترین ہستیوں میں سید ابو الاعلیٰ مودودی کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے سیاسی پہلو سے، فقہی پہلو سے، کلامی پہلو سے، انقلابی پہلو سے، ہر پہلو سے پوری مسلم دنیا کے فکر کو متاثر کیا ہے۔ مودودی صاحب پر تنقید کرنے والے لوگوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل اسلام کی جو اصطلاح ہے یا سیاسی اسلام ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی، خون خرابہ ہو رہا ہے، اس فکر کے بانی مودودی صاحب تھے۔ اس پہ بہت کام ہوا ہے، ہم نے بھی اپنی کتاب میں اس پہ کافی حوالوں کے ساتھ کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی، مختلف اہل علم کی آراء کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مودودی صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، ہمارے خیال میں متکلم بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے مسائل میں اہل سنت کے تمام مسالک سے اختلاف بھی کیا ہے، یہ ان کا حق تھا۔ وہ اپنے آپ کو اگر حنفی سنی کہتے ہیں تو پھر ان کا یہ حق چھن جاتا تھا، پھر آپ کیسا حنفی سنی کہلاتے ہوئے آپ اصولوں میں اختلاف کر رہے اور ہمارے، تو اس لیے مودودی صاحب جو ہے وہ عظیم انسان تھے، ان کی عظمت پہ ہمیں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ان پہ تنقید کرنے والوں کی نیت پہ بھی ہمیں شک نہیں ہے، وہ بیچارے اس کو بالکل حق سمجھ کے کرتے ہیں، اور یہ مسلک کو حق پر سمجھنے کا
لازمی اور فطری نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ہم آخر میں ایک پوائنٹ پہ بات کریں گے کہ مودودی صاحب پر جو علمی تنقید کرنے والے لوگ، یعنی یہ تو ایک فقہی حوالے سے، کلامی حوالے سے فرقوں کی طرف سے تنقید کی گئی اور ان کو ضال مضل اس طرح قرار، ایک ہے ان کے اوپر علمی نقد، اس علمی نقد کے اندر پھر صرف علم کے حوالوں سے کسی شخص کی کمزوری واضح کی جاتی ہے کہ وہ اس مسئلے میں سید ابوالعالیٰ مودودی صاحب کا یہ موقف ان دلائل کی روشنی میں یا وجوہات پر وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر دنیا میں کام ہوا ہے، ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور سید ابوالعالیٰ مودودی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کی کتابیں دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں دستیاب ہے۔ تفہیم القرآن کا تو ترجمہ میرے خیال سے سب سے زیادہ زبانوں میں اسی کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہر زبان میں اس کے کئی ایڈیشنز نکل چکے ہیں۔ آپ خود اردو والی تفسیر کو دیکھیں، کوئی 100 سے زیادہ اس کے ابھی تک کے، تو یہ خوش قسمتی مودودی صاحب کی ہے، اتنی مخالفتوں کے باوجود ان کو ایک پذیرائی ملی، انہوں نے ایک مسلم دنیا کی پوری فکر کو متاثر کیا۔ آپ ایران جائیں، آپ مصر جائیں، آپ عراق جائیں، کہیں پر مودودی صاحب اس وقت ابھی تک لمحہ موجود تک یعنی ایک غیر عرب شخص، عجمی انسان لوگوں میں سے، خاص طور پر ہند و پاک سے تعلق رکھنے والا کوئی واحد شخص ہے جن کا سب سے زیادہ علمی فکری مقام ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر مغربی دنیا میں، عرب دنیا کے اندر۔ اب عرب دنیا میں جیسے تقی عثمانی صاحب کو بھی نام آ جاتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ابوالحسن ندوی صاحب بہت معروف ہے، لیکن مودودی صاحب کا ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ باقی ان کے فکر سے شدت پسندی آئی، یہ ہوا وہ ہوا، ان کے فکر میں یہ پہلو کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس کو مودودی صاحب کے ماننے والوں کو بھی اس کو بہت خوش دلی سے اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اور جو مودودی صاحب کے مخالفین اگر وہ علمی نقد کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کسی فقہی مسلک کی حقانیت پہ یقین رکھتے ہوئے تنقید نہیں کرتے تو ان کا انداز دوسرا ہوگا، اور اگر آپ ایک پکا دیوبندی، پکا بریلوی، پکا شیعہ، پکا اہل حدیث بن کے آپ بات کریں گے تو آپ کا انداز، آپ کا لب و لہجہ دوسرا ہوگا، کیونکہ یہ میتھڈ کا فرق ہے، یہ منہج کا مسئلہ ہے۔ جب آپ کا منہج یہ بن گیا کہ میں اہل حدیث ہوں، میں ہی سچا، میرا مسلک کی حق پر ہے، میں اہل سنت حنفی ہوں، میرا مسلک حق پر ہے، یا میں اہل سنت کے کسی مسلک سے اہل سنت والجماعہ مجموعی طور پر حق پر ہے، تو پھر آپ اپنے مخالف کو باطل ہی کہیں گے، کیونکہ آپ کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ حق بیک وقت دو نہیں ہو سکتا، حق ایک ہی ہو سکتا ہے، یا حق ہے یا باطل ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے، مابعد جدیدیت نے اس کو کس طرح سے اس کے اوپر سوالات کھڑے کر دیے، خود قدیم لوگوں کے ہاں کیا یہی تصور اسی طرح پایا جاتا تھا، اس کے اندر اختلافات تھے، لیکن مجموعی موقف یہی ہے۔ بس اس پورے بحث کو سمجھنے کے لیے میں آخر میں ایک مضمون سے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو مودودی صاحب کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا ہے، منکرین حدیث کی طرف سے لکھا گیا ہے، سوشلزم سے کے متاثرین یا اس کے داعیوں کی طرف سے لکھا گیا ہے، تمام فرقوں کی طرف سے ان کی تردید نے بہت کچھ لکھا گیا ہے، یعنی یہ شخص اتنے عظیم اور بڑے تھے مودودی صاحب کہ ان کے اوپر ہر طرف سے ان کے اوپر کام ہوا، ان کے خلاف اور ان کی حمایت میں بھی بہت کام ہوا۔ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو تنقید ہے، اور تنقید میں جب کسی کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے، وہ منہج کیا ہے جس پہ چلنے کے بعد آپ کو دوسرا بندہ گمراہ ہی نظر آتا ہے، اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں، کوئی معیوب بات نہیں، علمی دنیا میں بھی یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہاں پر میں آخر میں اس کو مختصر کرتے ہوئے ایک مضمون کا ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی اگر اہل سنت والے مودودی صاحب کو ایک گمراہ شخص یا جماعت اسلامی کو ایک گمراہ فرقہ اہل سنت کے لوگ سمجھتے ہیں یا ان کے علماء سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، یعنی وہ کن چیزوں کی وجہ سے۔ علامہ فضیل احمد ناصری ابن مولانا جمیل احمد ناصری صاحب کو ہے، انہوں کا ایک مضمون ہے جماعت اسلامی ایک جدید فرقہ ضالہ، اس کے اندر تمہید باندھی ہے، اور تمہید باندھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ میں خود مودودی صاحب کے بارے میں کیا نقطۂ نظر رکھتا ہوں۔ اور قرضاوی صاحب کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک مضمون لکھی مودودی پر، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے ان کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوئی، لوگوں نے مودودی صاحب کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں 5 کتابوں کا انتخاب کیا ہے جن کے نام حوالوں کے ضمن میں پیش کیے جائیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنا موقف واضح کر دوں، میرا موقف یہ ہے کہ مودودی صاحب گمراہ ہیں اور ان کی جماعت فرقہ محدثہ ہے۔ یہاں یہ خیال بھی رکھا جائے کہ دارالعلوم دیوبند میں جن فرقہائے ضالہ پر باقاعدہ محاضرے پیش کیے جاتے ہیں ان میں رد رضا خانیت، رد غیر مقلدیت، ہاں یہ میں پہلے بتانا بھول گیا تھا، رد شیعت، رد قادیانیت، رد عیسائیت،
ہندو دھرم اور مودودیت شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر غیر مقلدین یعنی جس کو آپ سلفی، اہل حدیث، وہابی کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رضا خانیت، بریلوی مسلک بھی۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن کو گمراہ اور فرقہ ضالہ سمجھتے ہیں ان کے اوپر ہم محاضرات پیش کرتے ہیں، ان کے اوپر لیکچرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، اچھا یہ سب کتابیں ہم نے ڈاؤن لوڈ کی، ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میرا دعویٰ، یعنی یہ شخص اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے کہ جماعت اسلامی اور مودودی صاحب سے متعلق میرا دعویٰ اپنے اکابر کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جماعت فرقہ ضالہ ہے اور مودودی صاحب گمراہ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مولوی ابوالعالیٰ مودودی اور ان کی اسلامی جماعت کے متعلق میں نے گمراہ ہونے اور اسلام میں ایک فتنہ ہونے کا بیان تو دیا ہے، کافر ہونے کا بیان ابھی تک نہیں دیا، تاہم فتنہ قوی اور بہت اندیشہ ناک ہے۔ کفایت المفتی جلد اول صفحہ نمبر 327 کا انہوں نے حوالہ دیے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ مذکورہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس تحریک سے علیحدہ رہنا چاہیے اور ان سے میل جول اور ربط اور اتحاد نہ رکھنا چاہیے۔ ان کے مضامین بظاہر دلکش اور اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں ہی وہ باتیں دل میں بیٹھتی جاتی ہے جو طبیعت کو آزاد کر دیتی ہے اور بزرگان اسلام سے بدظن بنا دیتی۔ اس کی بات ہے اسلام سے منحرف کیوں۔ اب یہ بہت اہم مطلب وہ بات ہو گئی کہ بھائی آپ اس کو اپنے فرقے سے منحرف کہیں نا، آپ نے اس ٹائٹل یہ اوپر باندھ دیا کہ بھائی مودودی صاحب کے اوپر میں تکفیر کا تو آپ نے اپنے اکابر کی ایک مثال دی، تکفیر تو نہیں کی انہوں نے، گمراہ کہا، بس ٹھیک ہے یہ۔ بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے مودودی صاحب کے یا جماعت اسلامی کے عقائد کے نام سے انہوں نے کوئی 10-12 چیزیں اس میں پیش کی ہے، جس کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم مودودی صاحب کو اور ان کی جماعت کو گمراہ یا الگ وہ سمجھتے ہیں، فرقہ ضالہ۔ آخر میں خلاصہ کلام کے تحت موصوف لکھتے ہیں مودودی مذہب ایک الگ مذہب اور باطل مکتب فکر ہے، جماعت اسلامی بھی باطل مکتب فکر ہے۔ یہ مکتب فکر شیعہ دھرم سے زیادہ میل کھاتا ہے۔ اس سلسلے میں خیر الفتاوی جلد اول، احسن الفتاوی جلد اول، فتاوی رحیمیہ جلد اول، فتاوی محمودیہ جلد دوم اور حضرت امیر معاویہ اور تاریخ حقائق میرے سامنے ہیں۔ ان سب سے جماعت اسلامی اور اس کے بانی مودودی صاحب کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے دارالعلوم اور اس کے غیور اور جسور فرزندان نے کافی مواد فراہم کر دیے ہیں۔ مطالعہ مودودیت بھی اسی سلسلے میں مفید ترین کتاب ہے۔ تو یہ آفیشیل ایک موقف بھی آ گیا، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی، بیان بھی کر دیا گیا۔ جو بات میں کافی دیر سے میں آپ کے ساتھ سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ زیادہ نکھر کر ہمارے سامنے آ گئی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ وجہ صرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، عام لوگ اس پہ پریشان نہ ہو، ان کو حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کو گمراہ بھی قرار دیا جائے۔ ہاں تکفیر کی بات ہو جائے تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ تکفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر آپ کے اس کے پھر بہت سے فقہی جو معاملات مرتب ہوتے ہیں، نکاح ہو، شادی کے معاملات، وراثت کے معاملات، تدفین کے معاملات، جنازہ کے معاملات اور بہت سے ایسے معاملات ہیں، ذبیحہ کے معاملات، ٹھیک ہے۔ جب آپ تکفیر کر دیتے ہیں، کافر کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ سارے احکامات ان پہ لاگو ہوں گے جو ایک غیر مسلم پہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو محتاط علماء ہے، جو دین اور اپنے مسلک کے بنیادی اصولوں سے آگاہ ہیں، وہ تکفیر کے فتوے میں بہت احتیاط برتتے ہیں، اور جو ایسا نہیں ہے وہ پھر تکفیر کے فتویٰ دینے میں بہت جلد بازی کرتا ہے۔ پھر تکفیر کے فتووں کے پیچھے بہت سے سیاسی اور معاشرتی اور اس طرح کے عوامل بھی شاید کار فرما ہوتے ہوں گے اور ہوتے بھی ہے، تو وہ بھی ایک وجوہات ہے۔ تو یہاں پر اب میں آپ کو بتا دیا، یہاں پر انہوں نے جو عقائد بیان کیے 10 سے 12، وہ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں وہ پیش نہیں کر رہا ہوں۔ تو بس یہ کچھ ادھر ادھر کی ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں نے کہا آپ سے کر لوں، کیونکہ میں اس حوالے سے پڑھ رہا تھا لوگوں کو، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس حوالے سے ایک ایسی غیر جانبدارانہ گفتگو کی ضرورت ہے جس کے اندر سید ابوالعالیٰ مودودی صاحب بھی ہمارے لیے امام کا مقام، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی ہمارے لیے، یعنی ہمارے یہاں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہر طرف رضی اللہ عنہ، تو وہ بھائی ہمارا تو اعتقاد یہی ہے، جس شخص نے بھی علم اور فکر کے حوالے سے انسانیت کے لیے اپنے ذات سے اٹھ کر کوئی بھی کام کیا، چاہے وہ فلاحی کام ہو، چاہے وہ علمی کام ہو، چاہے وہ قابل احترام، وہ ہمارے لیے رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، وہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، وہ سلام اللہ علیہ بھی ہے، وہ علیہ السلام بھی ہے، جس نے اپنی ذات سے اٹھ کر کیا۔ ہاں کوئی بندہ اس طرح کرے کسی مخفی ایجنڈے کے تحت، ٹھیک ہے، کسی کا اعلی کار بن کر وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو وہ غلط سمجھتا ہے لیکن کسی مفاد کی وجہ سے کرتا ہے، تو وہ پھر لعنت اللہ علیہم ہے۔ وہ شخص کسی بھی عہدے، کسی بھی نام، کسی بھی نسب، کسی بھی لبادے کے ساتھ سامنے آئے، وہ ہمارے لیے رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، وہ ہمارے لعنت اللہ علیہ ہوگا۔ تو یہ ایک اصولی بات ہمارے پاس بھی ہے موجود، ہم نے اپنے اصولی بات کی روشنی میں دوسروں کو دیکھنے کی کوشش کی، تو امید ہے انشاءاللہ
آج کی یہ طویل گفتگو بھی آپ نے کاٹ پیٹ کر کے سن کر کچھ نہ کچھ آپ نے اس سے لے لیا ہوگا. آپ جب اس پہ کوئی تبصرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کوئی سوال بھی آپ پوچھتے ہیں تو پھر اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو پھر انشاءاللہ اب دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور موضوع پر، کسی اور حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے. بہت شکریہ جی.